बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 26 अक्टूबर हफ्ते का दिन है। अहम खबरें आपके सामने रखूं, फिर उसका तफसील से तज्जिया। यही अफरीदी को हलफ उठाते साथ ही पहला इंतजामी फैसला आया, हुकूमत के साथ हाथ हो गया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी जो सबसे अहम मामला था, जो काजी ने रोक के रखा था, जिस पे ऑर्डिनेंस जारी किया, उस कमेटी में जया अफरीदी ने मंसूर अली शाह और मुनीफ फारूक को शामिल कर लिया। हुकूमत को पहला झटका लग गया। सबसे पहले तो पाकिस्तान की कौम को आज निजात का दिन मनाने का, अच्छी उम्मीद का, मामलात की बेहतरी का, अच्छी खबरें भी आ रही हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ, इमरान खान का बड़ा केस भी आज लग चुका है और इंशाल्लाह इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी बहाल होने जा रहे हैं। और मंसूर अली शाह का जो ख़त है उस पर फुल कोर्ट का इजलास भी बुला लिया गया। मोस्ट सीनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपडेट भी हुई और बड़ा सरप्राइज़ भी आया। यही अफरीदी साहब ने आज हलफ भी उठा लिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं को इंशाल्लाह रिहाई का सिलसिला अब आपको बड़ी तेज़ी से नज़र आएगा। खुशखबरियाँ आएंगी, मैं आपको तफसील बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन भी बाहर के शुरू होने जा रहे हैं, उस पर तहरीक इंसाफ का बड़ा ऐलान भी है। मुल्क भर में काजी की नहूसत का जो ख़त्म होने का जश्न भी आज मनाया जा रहा है और जस्टिस जहांगीरी की तौहीन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट का वो भी मैदान सजने जा रहा है। और इमरान खान से सुलह की कोशिश के लिए मामलात क्या हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। शौकत खानम ख़ानदान की वाकई उन्होंने अखीर भी कर दी, वो भी आपको बताऊँ। खान बड़ा खुशकिस्मत है इस मामले में। और पूरी दुनिया को आज, मुस्लिम दुनिया को, इस्लामी दुनिया को आज बड़ा सरप्राइज़ मिला, हैरानगी हुई। आज ईरान ने क्या सरप्राइज़ दिया वो ज़रा आप सुन के थोड़ा हैरान होंगे और शायद बाकी इस्लामी मालिक के अंदर भी अब जुर्रत पैदा हो। लेकिन चूँकि आज का दिन आज़ादी का पहला दिन है, काजी फायज़ के छुटकारे का, अदलिया की आज़ादी का, काजी की नहूसत ख़त्म होने पर जश्न मनाया जा रहा है उसका, और इंशाल्लाह जल्द ही अब मज़ीद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब पाकिस्तान में फ़िलहाल आज तो हर जगह एक नारा सुनाई दिया जा रहा है बार बार, काजी तेरी ज़िंदगी शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी। ये वाकई सारी ज़िंदगी अब डोनट ही बरसते रहेंगे इसके ऊपर। अगली दहाइयों में काजी फायज़ एक ज़िल्लत की निशानी के तौर पर नज़र आएगा। तहरीक इंसाफ के लोगों को चाहिए, वॉलंटियर्स को चाहिए कि वो तमाम लाइव इसके जो सेशन थे उसके वीडियो क्लिप्स निकाल के एक डॉक्यूमेंट्री बना के अवाम के सामने रखें कि ये क्या क्या जुल्म सितम करता रहा, क्योंकि हमारी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है, हम भूल जाते हैं। आपको याद है जब बल्ले का इसने निशान जिस दिन छीना, बैरिस्टर गौर के घर पर हमला हुआ, 4 डाले बैरिस्टर गौर उसको बता रहा था कि मेरे घर में गए हुए, मेरी बीवी अकेली है, और ये उसे बोलने नहीं दे रहा था। लाइव ट्रांसमिशन इसने बंद करवाई। सरदार लतीफ़ खोसा के मुंशी को इसकी सुप्रीम कोर्ट की अदालत के सामने से उठाया गया और ये उसके नाम सरदार और लफ्ज़ मुंशी पर 10 मिनट तकरीर करता रहा। पाकिस्तान की आवाम को ये दिखाएं, थोड़ी सी मेहनत करना, वरना लोग भूल जाएंगे, यकीन करें। मेरी दरख्वास्त है सुनने वालों से, इस शख्स का किरदार जिसने पाकिस्तान के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करना था, उनके हकूक़, अदलिया की आज़ादी का दिफा करना, इस शुतर मुल्क की तरह सर रेत में दबा कर बैठ गया। कमिश्नर चट्ठा के बयानात हों, इसकी अदालतों में लोग चीखते चिल्लाते रहे इंसाफ के लिए। खान इसे जेल से 70 खतूत लिखता रहा कि सुन लो, इंसाफ दो। ये बजाय उनके सामने एक दीवार बनता, इसने उस दीवार के दरवाजे खोल के इन्हें सहूलतकारी के लिए अदलिया के किरदार को तबाह बर्बाद किया। अदलिया के इस बदकिरदार शख्स से जान आज छूटी है और ख़ान का देखिए एक एक लफ्ज़ दुरुस्त साबित हुआ। 17 सितंबर को ये चीफ जस्टिस बना, 1 महीने के अंदर नवाज शरीफ वापस आया, 25 अक्टूबर को काजी रिटायर हुआ और नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को मुल्क से फरार। खान ने एक तारीख आपको बताई थी। ये बाजवा, काजी फायज़, सरदार सिकंदर सुल्तान राजा, नवाज शरीफ लंदन प्लान बनाने वाले जो चला एक एक करके तबाह बर्बाद होकर भागे, एक एक करके देखने सारे गायब है। खान को बेगुनाह जेलों में डालने का, तहरीक इंसाफ को क्रश करने का, ये काजी फायज़ ने सारी वारदात की। इसके पीछे सहूलतकार तो मौजूद हैं। 9 मई के वाक़यात को उछालने से लेकर बुग़्ज़ इमरान तक, जनरल फैज़ के मामले तक, हर फैसले को आप उठा के देखें, इसने एक एक काम वो किया जिसके लिए इसे लाया गया। मेरे ख्याल में तो इसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालना चाहिए। बल्कि इसका नहीं, जितने भी फ़ौज के सारे चीफ हों, साबिक सीनियर हों, इंटेलिजेंस के अफसरान हों, ब्यूरोक्रेसी के हों, ये साइंसदान हो, जजेस हों, इन सब लोगों जो अहम मुद्दों पर काम, इन्हें पाकिस्तान किसी सूरत नहीं छोड़ने की इजाज़त देंगे। हिंदुस्तान में आप देख लें, वहाँ कभी भी कोई भी आला ओहदेदार अहम मुद्दों पर काम करने वाला शख्स दुनिया के किसी मुल्क में नज़र नहीं आया। यहाँ सारे के सारे बाहर, 180 लोग मुल्क से बाहर हैं ताकतवर। बहरहाल आज यही अफरीदी साहब ने हलफ उठाया, उनकी हलफ बर्दारी में अली मीन गंडापुर भी थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अली मीन गंडापुर ने ऐलान किया था कि जब सीनियर चीफ जस्टिस की तैनाती के जब तक तरीक़ेकार को तस्लीम नहीं करेंगे, एहतजाज होगा। लेकिन अब उसका मौक़िफ़ सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट जब तक इन तरमीम पर फैसला ना दे तो लॉ ऑफ लैंड मौजूद है। हलफ बर्दारी की तकरीब में सूबे के सरबराह की हैसियत से शिरकत करूँगा और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि ये फिर एक अलहदगी का ऐलान है। अगर वो ना आते तो आज बड़ा अच्छा किया वो आए, उनके आने के बाद ये तकरीब शुरू हुई। याद उन्होंने रोकी थी उतनी देर तक, और अली मीन को गिरफ़्तार करने की भी इनकी कोशिश थी। ऑडियो लीक केस में आमिर फ़ारूक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जजेस जो हैं सारे के सारे उसमें शामिल हैं।
اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تمام ججز بھی واپس آ چکے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں جو ریٹائرڈ ججز کا الیکشن ٹریبیونل تعینات کرنے کا آرڈیننس اس کے خلاف سماعت بھی مقرر ہو چکی ہے، اس میں بھی الیکشن کمیشن اور حکومت کو فریق بنایا گیا۔ تو یہ وہ کیسز تو قاضی لگنے نہیں دے رہا تھا، مطلب قاضی ظاہر اوپر تھا، نیچے لوگ لگنے نہیں دے رہے تھے۔ عدلیہ میں یہ بہتری آئے گی، اور اس پر دیکھیں دعا کرنی چاہیے سب کو مل کے۔ اور جہاں تک عمران خان کے معاملات ہیں اس میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ خان کے ساتھ بات ہو، اور یہ جو خان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں یہ ایک بڑا ان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ دباؤ بڑھائیں، اور اتنا دباؤ بڑھائیں تاکہ جب مطالبات پیش کریں تو اس بندے کے پاس کوئی آپشن نہ ہو۔ لیکن خان نے پہلے دن سے بات بتایا کہ بات چیت جو بھی ہوگی وہ خان کی شرائط پر اور آئین اور قانون کے دائرے میں۔ اس میں عمران خان نے کہا تھا قاضی فائز کی رخصتی تک بات چیت نہیں ہوگی، منصور علی شاہ کا معاملہ جو ہے یحییٰ افریدی کا تحریک انصاف نیوٹرل ہے اس پہ۔ قاضی کے جانے کے بعد عدلیہ کی طرف سے معاملات جو ہیں وہ عمران خان کو انصاف ہوتا ہوا نظر آیا، تو عمران خان بات چیت کرنے میں تیار ہوں گے۔ الیکشن ٹریبیونل کا اس میں بڑا معاملہ، ریٹائرڈ جج نہ لگائے گئے، مینڈیٹ کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا، تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کی رہائی ہوئی، عمران خان کے کیسز ختم ہوئے، اور انہی عدالتوں سے خان کی رہائی لڑ کر جس طرح خان لڑ رہے ہوئی، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی دیکھیں یہ راستہ ہے فیس سیونگ کا بہت، اور سیف ایگزٹ کا۔ قاضی فائز پہ سب کو ڈال دیا جائے گا، قربانی کا بکرا اسے بنا دیا جائے گا، اور اس طرح انہیں فیس سیونگ بھی مل سکتی ہے، سیف ایگزٹ بھی مل سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں عمران خان کا آپ مطالبات اٹھا کے دیکھیں بڑے سادہ سے مطالبات ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی، مینڈیٹ کی واپسی، اور ظلم و ستم جو ہو رہا ہے اس کا خاتمہ۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس مجبوری ہے یہ کہ انہیں راضی ہونا پڑے گا، وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ 10 دن کے بعد امریکی الیکشن ہے، ان کے پاس وہ وقت ختم ہو جائے گا، اور جس انٹرنیشنل دباؤ کی میں بات کر رہا ہوں اور بار بار کرتا رہا امریکہ سمیت پوری دنیا میں، وہ آپ کے سامنے اس لیول پر پہنچ چکا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ تو انشاءاللہ خان کی رہائی ممکن ہے، اور بہت جلد ممکن ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے درست ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور دیکھیں تحریک انصاف تو، بلکہ عمران خان تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس ایسے لوگ ہیں، باقی ان جماعتوں کے لوگ تو خان سے مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اب خان کو تو چھوڑ دیں، یہ تو خان کے خاندان سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابھی علیمہ خانم جس طرح ایک مضبوط کردار کے طور پر سامنے آئی، بشرا بی بی نے خان کے ساتھ وفا نبھائی، اب دونوں خواتین علیمہ خان اور بشرا بی بی دونوں خان کی طاقت بن چکی ہیں۔ دونوں کا سیاست سے تعلق نہیں، ایک اپنے بھائی کے لیے، ایک اپنے شوہر کے لیے لڑائی لڑ رہی ہیں، اور عوام اور تحریک انصاف دونوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور سیاست سے ان کا تعلق ہو یا نہ ہو، ایک کا شوہر اور ایک کا بھائی، آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کی عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور علیمہ خانم کا تو آپ پہلا بیان ہی دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تحریک انصاف کے جیل میں 400 کارکن بے گناہ قید ہیں۔ اپنی قید کی انہوں نے بعد میں بات کی، اور یہ بھی کہا کہ 100 دفعہ بھی ہمیں جیل میں ڈالیں تو ڈالتے رہے، قید تنہائی میں وہاں رکھا۔ مجھے تو یہ آئرن لیڈی کا خطاب سمجھ میں نہیں آتا کس کو دوں، کہ تحریک انصاف کی تمام ہی خواتین مجھے جو اس وقت آئرن لیڈی نظر آئی، صنفیں نازک تھی، ساری صنفیں آہن بن چکی ہے، سمجھ نہیں آتا کس کو اوپر پرائرٹی دی ہے، ساری ماشاءاللہ اس طرح ہی۔ 29 اکتوبر کو بہرحال سپریم کورٹ کے انتخابات بھی ہیں، اور اس میں تحریک انصاف کا جیتنا بڑا ضروری ہے۔ 5 نشستیں ہیں، 10 امیدوار اس میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ منیر احمد خان کاکڑ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے حامد خان گروپ کے ہیں، اور دوسرا گروپ جو اسما جہانگیر اس کا ہوا کرتا تھا اعظم نذیر اور احسن بھون جیسے لوگوں کا ہے، اور یہ 5 نشستوں پر 10 امیدواروں کا مقابلہ ہے۔ ووٹنگ جو ہے 1500 کے قریب سب سے زیادہ لاہور سے ہیں، ٹوٹل تقریباً 4000 کچھ ووٹ بنتے ہیں۔ اب اس الیکشن میں سلمان اکرم راجہ نے تحریک انصاف کو کہا ہے کہ یہ بڑا اہم الیکشن ہے، اس پہ جان ماریں۔ ان کے وکلاء اس وقت ILF اور سارے لوگ جان مار رہے ہیں سپریم کورٹ کے الیکشن میں۔ یہ انتخابات بڑے اہم ہو گئے، عدلیہ کی طاقت میں سپریم کورٹ بار کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ معاملات آپ کو ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ آپ دیکھیے گا، میں انشاءاللہ اس پہ اگلے ویلاگ میں تفصیل اور رکھوں گا کچھ۔ ابھی ایک اور بڑا انٹرنیشنل اہم معاملہ جو آج امریکی انتخابات کے قریب سب سے اہم معاملہ فلسطین اسرائیل کا جو ایران میں داخل ہوا۔ آج ایران میں آپ کو پتہ ہے صبح اسرائیل نے بہت بڑا حملہ کیا، لیکن ایران نے پوری عالم اسلام کو، دنیا کو ایک نئی طاقت بخشی اور ایک سرپرائز دیا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، ساری دنیا اسرائیل کے آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کو مانتی رہی کہ یہ بڑا مضبوط سسٹم ہے، لیکن آج ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ ان سے 4 گنا آگے ہیں۔ ان کے 2 صوبے تہران، خوزستان اور اعلام پر حملے ہوئے، 7 دھماکے ہوئے مشہد میں، 3 مرحلے میں انہوں نے کیا ہے ایران پر، اور اسرائیل کے مطابق یہ ایران کے 180 میزائلوں کا جواب بھی تھا، اور یہاں پر انہوں نے ٹارگٹ رکھے تھے، ملٹری ٹارگٹس تھے۔ اور اسرائیل کی حکومت دعویٰ کرے کہ ہم نے سویلین کو بچانے کے لیے صرف ملٹری اور فوجی تنصیبات ان پر حملہ کیا، اور یہ حملے اسرائیل کی فضائیہ نے کی، میزائل نہیں مارے۔ یہ دیکھیں، یاد رکھیں، اسرائیل کی فضائیہ بہت طاقتور فضائیہ ہے، وہ امریکہ سے کہ ہم پلہ ہے، اور ایران لیکن اس وقت زندگی معمولات پہ، کوئی ایک شہادت کی اطلاع بھی نہیں۔ اور ایران کے فضائی نظام نے جس طرح دنیا کو حیران کیا، ان کی یہ جو ریئیکشن ہے اس نے بڑا حیران کیا۔ ان کی ایئرپورٹس بھی چل رہے ہیں، زندگی معمولات پہ ہے۔ اور مڈل ایسٹ کے یہ تمام اسلامی ملک جو ڈرتے رہے کہ جی بڑی طاقتور فضائیہ ہے، یہ سارے فضائیہ سے ڈرتے، اس کو یاد رکھیں۔ اور ایران کے پاس دہائیوں پرانے ریڈار ہیں،
20 سے زائد اسرائیلی جنگی جہاز میں شامل تھے. علی خامنائی جو ان کے سپریم لیڈر ہیں، ان کی رہائش گاہ تک پر حملہ ہوا، اور امریکی صدر نے اب اسرائیل کو بلکہ وارننگ دی کہ ایران کے نیوکلیئر جو پروگرام ہے یا ان کی تیل کی تنصیبات پر حملہ نہ کریں، ورنہ یہ جنگ بہت بڑی جنگ میں بدل جائے گی، اور اس سے ہمیں بچنا ہے. اور ڈر کیوں رہے؟ انہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ایران کے پاس کیا کیا موجود ہے. ایران کے بھی فارن منسٹر نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی، پھر امریکی ایڈمنسٹریشن کو بھی بتایا تھا کہ ہمارے اوپر اس طرح کا کوئی بڑا حملہ ہوا تو پھر یہ روایتی جنگ کی طرف معاملہ نہیں جائے گا. تو اس کا مطلب ہے ایران کے پاس واقعی کوئی ایسا محاذ موجود ہے، کیونکہ ایک طرف وہ دنیا میں 7 مختلف محاذ پر بھی لڑ رہے ہیں اپنی پراکسیز کی مدد سے، چاہے وہ لبنان ہو، ترکی ہو، یمن ہو، شام ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، یہاں پہ لڑ رہے ہیں. اب اسرائیل ساتھ انہوں نے لبنان سے اسرائیل کے ڈرون حملے بھی کر دیے. تو اسرائیل تو کہہ رہا ہے ہم اپنے دفاع کے نام پہ حملہ کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں اس وقت برطانیہ، یورپ سمیت اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سعودی عرب بھی مذمت کر رہا ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ ایران میں تو معمولات زندگی اسی طرح چل رہے ہیں، ایئرپورٹس بھی چل رہے ہیں، تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ان کے اعصاب مضبوط ہے. لیکن جو اس وقت خطرناک معاملہ ہے وہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایران کا فضائی ڈیفنس سسٹم اگر یہ سرپرائز دے رہا ہے تو ان کے پاس کیا کیا موجود ہے، یہ ان کے لیے سب سے بڑا سرپرائز ہوگا. اور باقی اسلامی ممالک کی بھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے اسرائیل کی فضائیہ طاقتور ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی وہ سمجھتے رہے. 1 سال ہونے لگے اس جنگ کو اور ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. امریکی الیکشن اس میں ظاہر ہے بہت بڑا اہم مرحلہ آنے والا ہے. جس طرح پاکستان کے حالات ہیں، یہاں بھی سہولت کاروں نے، امریکی سہولت کاروں نے، جو بائیڈن حکومت ہے اس نے 5 نومبر تک کا وقت دیا تھا، جو کرنا ہے کر لو. اسی طرح اسرائیل میں بھی انہیں اجازت تھی جو کرنا ہے کر لو. وہ ٹائم پورا ہوتا جا رہا ہے. اور دیکھیں ہر رات کی ایک صبح تو ہے، جتنا مرضی آپ ٹائم گزار لیں، اختتام کی طرف معاملات نے جانا ہے. اب یہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں اضافہ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھیں 2020 میں بھی اپنے پچھلے ادوار میں یہ جو سینچری ڈیل تھی اس کی، صدیوں کی ڈیل، اس میں اس نے یہی کہا تھا کہ میں ایک ایسی ڈیل کروا کے ان تمام معاملات کو حل کروں گا جیسے عرب امارات سے کروائی. تو اب یہاں ان کی نظریں اس پہ بھی جڑی ہوئی ہیں. یوکرین کی جنگ کو بھی ختم کروانا ہو، فلسطین کا معاملہ حل کرانا ہو، پاکستان کے مسائل حل کرانا. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ اینٹی وار ہے، وہ جنگوں کا مخالف ہے، اگر وہ اقتدار میں آتا ہے تو پھر جو حالات اس وقت ہیں اگر وہ کم از کم بہتر نہیں ہوتے تو بدتر نہیں ہوں گے. اور یہ ریورس ہوتے ہیں، جب ایک دفعہ رکے سلسلہ تو پھر وہ پیچھے بھی جاتا ہے. ان پالیسیوں میں جو ایجنڈے کے تحت مسلط کی گئی، خاص طور پر پاکستان میں آپ دیکھ لیں تو اب وہ سال تقریباً پورا ہونے کا نام لے رہا ہے. اب شمالی غزہ میں آپ کو پتہ ہے علاقے کو انہوں نے خالی کروایا ہوا تھا، یہ ان کا بہت بڑا منصوبہ تھا، ایڈ بھی رکی ہوئی ہے اور وہ بھی کسی حد تک اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو چکے ہیں. پاکستان میں جس طرح انہوں نے یہاں پہ اپنی حکومت بنا لی، سینٹ بنا لی، اپنی پارلیمنٹ بنا لی، یعنی ترمیم کر لی، تمام وہ جو کام انہوں نے کرنے تھے کر لیے، لیکن ایک کام ان سے نہیں ہو سکا، وہ نہ عمران خان ٹوٹا نہ عوام ٹوٹی. اسی طرح وہاں بھی نہ فلسطین کے لوگ ٹوٹ رہے ہیں نہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو ظلم و ستم کر کے انہوں نے بس اپنی طاقت دکھا دی، لیکن ہر طاقت کا آپ کو پتہ ہے انجام آخر میں یہی ہے جو ان کا ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ معاملات بہتر ہوں گے. اللہ سے دعا کریں اور اللہ کو یاد کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کرے. اگلے ویلاگ کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.